अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि बेईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और जो कल कोर्स पढ़ा था, क्लास पढ़ी थी, उसको रिवाइज कर लिया होगा या रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। कल जो हमने टॉपिक कवर किए थे, जो 4 हदीसें पढ़ी थी इस बाब की, जो हम बाबुल तयम्मुम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर टोटल 9 हदीस हैं हमारे पास, जिसमें से 4 हमने कल पढ़ी थी और 5 इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ी थी वो जनरली एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने तयम्मुम का तरीका पढ़ लिया था, हदीस के अंदर तयम्मुम की इंडिकेशंस पढ़ ली थी कि ये अगर पानी अवेलेबल ना हो या कोई ऐसी लेजिट शरई रीज़न हो, कोई ऐसी रीज़न हो जिसमें आपके लिए सेहत के हिसाब से या जान के हिसाब से पानी का इस्तेमाल ममनू हो, तो इन दोनों केसेस में आप तयम्मुम कर सकते हैं। यानी पानी अवेलेबल नहीं है, या अगर आप पानी अवेलेबल है बट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे किसी किस्म के नुकसान का ख़तरा है, तो उस केस में आप तयम्मुम कर सकते हैं। तकरीबन हमारी चारों हदीसें इसके आसपास की थी। आज जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 5 हदीस, वो बेसिकली फैक्टर जो कवर करेंगी उसमें ज़ख़म या अगर स्किन की कोई बीमारी या किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसकी हम अहादीस पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लास्टर या बैंडेज के ऊपर तयम्मुम या गुसल या वज़ू, इन चीज़ों को किस तरह ग्रेडिंग करनी है, आप किस सिचुएशन में तयम्मुम कर सकते हैं, किस सिचुएशन में मसा कर सकते हैं, किस सिचुएशन में धो सकते हैं, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हदीस आपने शायद पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी होंगी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ हदीस पढ़ना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हदीस के थ्रू जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, यानी जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कभी पानी टंकी में ख़त्म हो जाता है, कभी पानी दो दो तीन तीन दिन आ नहीं रहा, नलकों में नहीं आ रहा, या कोई और मसला है, कोई ऐसी बीमारी होगी जिसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वज़ू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हम तहारत कैसे हासिल करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम आज इसको तफसील से देख लेंगे। आप लोग सब अपने जो पीडीएफ्स हैं वो खोल लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अभी तक ग्रुप में बुक का पीडीएफ नहीं शेयर किया, एक्चुअली मैं भूल गई थी। अभी मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए याद आया कि मैं आपको वो प्रोवाइड करना भूल गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह चलें, क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पीडीएफ्स उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में मेरे पास नहीं है, हिंदी वाला आई थिंक जिसके पास होगा वो ग्रुप में शेयर कर दें। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास पीडीएफ है, नए वाले जो हैं वो अभी फिर स्क्रीन देखते रहें। इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारे पास हदीस मौजूद है। हदीस नंबर हमने 112 तक कल की थी, लेकिन यहाँ तक हमने कर ली थी कल। आज हम करेंगे 13, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 5 हदीसें हम इंशाल्लाह आज करेंगे। हदीस नंबर 113 हमारे पास है। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि दो आदमी सफ़र पर निकले, यानी ये बेसिकली एक किस्सा सुना रहे हैं दो आदमियों का। इस जो हदीस है, इसको पहले हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं और फिर इसका मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगी कि इससे मतलब हर जो हदीस है उसका एक मेन पॉइंट होता है, उससे हम एक मेन मसला जो है वो अखज़ करते हैं। सो ये हदीस में वो फरमाते हैं कि दो आदमी सफ़र पर निकले, नमाज का वक्त आ गया मगर इनके साथ पानी नहीं था, यानी उनके पास पानी मौजूद नहीं था। दोनों ने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। फिर पानी भी दस्तयाब हो गया, जबकि अभी नमाज की अदायगी का वक्त बाकी था, यानी अभी नमाज का टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, उसी में मीनवाइल उनको पानी मिल गया। इनमें से एक साहब ने वज़ू भी किया और नमाज दोबारा अदा कर ली, मगर दूसरे ने ना वज़ू किया और ना ही नमाज दोहराई। सफ़र से वापसी पर वो दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को जिसने नमाज दोबारा नहीं पढ़ी थी फरमाया, तुमने सुन्नत के मुताबिक किया और तुम्हारी नमाज काफ़ी हो गई। और दूसरे से फरमाया, तुम्हें दुगना अजर मिलेगा। ये अबू दाऊद और निसाई में मौजूद है, यानी ये जो हदीस है ये दोनों इन किताबों में मौजूद है। अब इसके अंदर बेसिकली ये किस्सा बता रहे हैं, हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, ये एक किस्सा बता रहे हैं कि दो बंदे सफ़र पे निकले और सफ़र पे जो है वो उनको पानी नहीं मिला। नमाज का वक्त आया तो उन्होंने सिंपली तयम्मुम करके और नमाज अदा कर ली। और अभी नमाज का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज़ोहर की नमाज के लिए निकले, तो ज़ोहर की नमाज जो है वो लेट्स अज्यूम कि 3 बजे तक उसका वक्त है, तो अब 2 बजे के करीब इन्होंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और उसके बाद फिर वो आगे पहुँचे, थोड़ा सा आगे पहुँचे तो उनको 2:30 बजे के करीब पानी मिल गया। अब पानी मिल गया तो 3 बजे तक नमाज का वक्त था। एक जो शख्स था उसने दोबारा वज़ू किया और वज़ू करके उसने ज़ोहर की नमाज, ये मैं आपको
पैरा एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ। हमें ये नहीं पता कि वो जोहर की नमाज़ थी या असर की नमाज़ थी, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर 3 बजे तक का टाइम था तो उस उन्होंने 2:30 बजे उनको पानी मिल गया, उन्होंने वज़ू दोबारा किया और नमाज अदा कर ली। जबकि जो दूसरे शख्स था उसने ना वज़ू किया और ना उसने नमाज दोबारा अदा की। और जब ये वापसी में दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं, और जैसे कि हमने बात की थी कि जो सहाबा कराम या जो उस ज़माने के लोग थे या जो भी थोड़ा सा अक्ल वाला इंसान होता है, वो अगर अपनी कोई कॉमन सेंस लगा के कोई डिसीजन लेता भी है तो जहाँ पर ही जैसे ही वो इस सिचुएशन से बाहर निकलता है वो फौरन किसी इल्म वाले शख्स से उसके बारे में पूछता ज़रूर है कि मैंने ये काम किया था, क्या मैंने ये सही किया या गलत किया। सो ये जो दोनों लोग थे, ये दोनों अफराद थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या हमने सही किया या नहीं। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स ने नमाज दोबारा नहीं अदा की थी, यानी उन्होंने नमाज अदा कर ली थी तयम्मुम के अंदर ही और उसके बाद ना उन्होंने पानी मिलने के बाद वज़ू किया और ना उन्होंने नमाज दोबारा अदा की, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सुन्नत का तरीका इख्तियार किया। ठीक है। और जो दूसरा शख्स था, दूसरा फर्द था, जिसने पानी मिलने के वजह से, यानी पानी मिलने के बाद उसने वज़ू किया और वज़ू के बाद उसने जो, लेट्स अज्यूम कि हम जोहर की नमाज समझ रहे थे, उसने जोहर की नमाज दोबारा अदा की, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको डबल रिवॉर्ड है। और डबल रिवॉर्ड यानी दुगना सवाब किस बात का मिलेगा? क्योंकि जो पहली उन्होंने नमाज अदा की थी वो फ़र्ज नमाज थी। लेट्स अज्यूम कि अगर वो जोहर की नमाज थी तो जो 4 फ़र्ज थे वो जोहर के काउंट हो गए। और जो एक्स्ट्रा उन्होंने वज़ू करने के बाद उसी टाइम में दोबारा जोहर पढ़ी, वो जोहर नहीं काउंट हुई, क्योंकि फ़र्ज नमाज तो एक ही दफ़ा होती है, वो उनकी नफली नमाज काउंट हो गई। तो उनको नफलों का सवाब मिल गया, लिहाजा उनको डबल रिवॉर्ड का मतलब उनको फ़र्ज का रिवॉर्ड भी मिल गया और उनको नफलों का रिवॉर्ड भी मिल गया। सो ये डबल रिवॉर्ड को मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया हुआ है कि इसका मतलब है कि डबल रिवॉर्ड से मुराद ये नहीं है कि उनको 2 फ़र्ज नमाजों का रिवॉर्ड मिला, क्योंकि फ़र्ज नमाज जो है वो एक ही दफ़ा, ही नहीं, अगर आपने अदा कर दी है, वो हो गई है, तो वो आपकी अटेंडेंस लग गई है, अब आप उसको दोबारा नहीं अदा करेंगे। लिहाजा ये जो सेकंड वाले शख्स ने अदा की थी, ये सेकंड टाइम जो थी वो नफली नमाज काउंट हो गई इनकी। अब इसके अंदर से, इस हदीस से जो हमें फ़ायदे मिलते हैं, जो हमें फ़िकी रूलिंग्स या बेनिफिट्स हमें समझ आते हैं, वो क्या क्या है? पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने तयम्मुम किया है और आपको पानी नहीं मिल रहा, आपने नमाज पढ़ ली है, आपकी नमाज ख़त्म हो गई है, तो आपकी नमाज वैलिड है, क्योंकि आपने एक लेजिट एक्सक्यूज़ की वजह से, यानी आपका शरई उज़र था कि आपको पानी नहीं मिल रहा था। और कल हमने बात की थी कि पानी नहीं मिल रहा है का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में पानी नहीं है तो आप कहें कि मैं तयम्मुम कर लेता हूँ। पानी ना मिल रहा है का मतलब है कि आप राइट लेफ्ट में, अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो ऊपर नीचे वाले किसी से पूछें, या अगर आप घर में रहते हैं तो आप राइट लेफ्ट नेबर में कहीं से पूछें, या अगर एक पिछली गली में कोई गवर्नमेंट का टैप या सिस्टम ऐसा लगा हुआ है नलके का जहाँ से आप पानी भर सकते हैं, तो या मस्जिद अगर करीब में है तो आप मस्जिद से जाके वज़ू कर सकते हैं। सो ये जेन्युइन एफर्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहें कि अच्छा ठीक है, मेरे घर में मौजूद नहीं है, मेरी टंकी में पानी ख़त्म हो गया है तो मैं तयम्मुम कर लूँगा। ये शरई उज़र नहीं है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपको पानी नहीं मिला। लेकिन अगर किसी को टेक्निकली वाकई में पानी नहीं मिल रहा, उसने तयम्मुम करके नमाज अदा कर ली है, तो उसकी नमाज अदा हो गई है, ठीक हो गया। यानी अगर अभी भी टाइम मौजूद है और फिर आपको पानी मिल जाता है, अगर आपने नमाज एक दफ़ा पढ़ ली है तो आपने नमाज दोबारा नहीं पढ़नी, आपकी फ़र्ज नमाज अदा हो गई है। ये पहला पॉइंट हमें पता चलता है। सेकंड पॉइंट हमें ये पता चलता है, जो मैंने शायद आपको कल भी बताया था, कि अगर अभी आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि आप जोहर ही पढ़ रहे हैं और जोहर की आपने 2 फ़र्ज पढ़ ली और आपके पास पानी नहीं था, आपने तयम्मुम करके वज़ू की जगह तयम्मुम किया और आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, 2 या 3 फ़र्ज आपने पढ़ ली हैं, और फिर अचानक से आपको पीछे से अम्मी की आवाज़ आती है या आपके अब्बू की या हस्बैंड की आवाज़ आती है कि पानी आ गया, मोटर चला दी है मैंने। ठीक है, तो पानी आ गया, मोटर चला दिए, या लेट्स अज्यूम कि आप कहीं खुली जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो गई, तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब आपका जो शरई उज़र था पानी ना अवेलेबल होने का, वो ख़त्म हो गया है। लिहाजा जैसे ही आपके पास पानी अवेलेबल हो जाएगा, आपका तयम्मुम बातिल हो जाएगा, यानी आपका तयम्मुम इनवैलिड हो जाएगा। और जैसे ही आपका तयम्मुम इनवैलिड होगा तो आपकी नमाज टूट जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। सो लिहाजा अगर नमाज के दौरान पानी मिल जाए तो आपकी नमाज, क्योंकि आपका तयम्मुम टूट गया, तो आपकी नमाज भी इनवैलिड हो जाएगी। लिहाजा आप नमाज तोड़ के वज़ू करें और वज़ू करके उसके बाद दोबारा से ये नमाज पढ़ें, यानी अगर आपने 4 फ़र्ज पढ़ रहे थे तो फिर आप वज़ू करके दोबारा 4 फ़र्ज पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमें इसमें ये समझ आती है कि तयम्मुम जो है
وہ پاک مٹی سے کیا جائے گا ہمیشہ. گندی مٹی سے یا جہاں پر نجاست پڑی ہو، کوئی گندی چیزیں پڑی ہوں، اس مٹی سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم کا پرپز ہی طہارت حاصل کرنا ہے. تو اگر آپ، جیسے ہم نے پانی کے کیس میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ نجس پانی کے ساتھ، یعنی اگر گندا پانی ہے، اس میں اسمیل ہے، یا اس کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہم نے 3 صفتیں پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو باب المیاں کے اندر، کہ اگر اس کا کلر، ٹیسٹ یا اسمیل، یہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز چینج ہو جائے کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے، تو وہ پانی قابل استعمال نہیں ہوتا، یعنی اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. سملرلی تیمم کے کیس میں بھی آپ کی مٹی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسی، یہ نہ ہو کہ وہاں پر کوئی جانور یورین کر کے گیا ہے اور اس سے آپ پھر تیمم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ چیز اس میں ہمیں یہ امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے کہ ٹریولنگ کے اوپر ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے ہمارے واٹس ایپ والے گروپس کے اندر. لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، ہمیں ڈفرینٹ موقعوں پر صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایون حدیث ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹریولنگ کی ڈسٹینسز اور ٹائم ملتا ہے. اور اس کے اندر پھر بہت زیادہ ڈیبیٹس ہیں اسکالرس کی، اور بڑا اس کے اندر ڈیٹیل میں آپ سمجھیں ڈسکشنز ہیں. تو جو اس کا سب سے آسان اور اتھینٹک طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ ٹریولنگ جو ہے وہ کس کو، یعنی سفر جو ہے اس کو کیا، کس کو کہیں گے. تو بیسیکلی عرف میں، عرف کہتے ہیں آپ کے لوکل کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز جو ہیں، یعنی آپ کے رسم و رواج کے حساب سے آپ جس کو سفر کہتے ہیں وہی سفر ہوگا، اور اسی میں پھر آپ نمازیں بھی کمبائن کر سکتے ہیں اور شارٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو باقی سفر کی آسانیاں ہیں وہ بھی اس سفر میں اپلائی ہوں گی. اس کی اگزامپل جو ہے وہ اس طرح آپ سمجھیں کہ جو لوگ پاکستان سے ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، کیونکہ باقی مجھے انڈیا وغیرہ کے شہروں کا اس طرح نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں لیٹس اسیوم کہ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو اسلام آباد کے بالکل ساتھ ہی راولپنڈی دوسرا شہر ہے. اور یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ لوگ، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ایون ڈاکٹرز جو ہیں میڈیکل کالج وغیرہ کے، وہ راولپنڈی کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلی اسلام آباد سے ٹریول کر کے راولپنڈی جاتے ہیں، اپنی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر واپس اسلام آباد آ جاتے ہیں. یعنی یہ آپ سمجھیں کہ ڈیلی کا آنا جانا ہے. تو اس کو آپ، حالانکہ آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں اور وہ ڈسٹنس بھی ہے، لیکن یہ آپ کی ٹریولنگ نہیں کہلاتی، اس کو کمیوٹنگ کہتے ہیں. یعنی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے، اس جو موومنٹ ہے اس کو آپ سفر نہیں کہیں گے، کیونکہ بائی ٹیکنیکل آپ سمجھے کہ ڈیفینیشن سفر ہم کس کو کہیں گے کہ جب آپ اپنا بوریا بستر باندھ کے، اپنا سامان باندھ کے، اور گھر والوں کو فی امان اللہ یا اللہ حافظ کہہ کے نکل رہے ہیں، اور آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ میں اب اپنے کپڑے اور ایکسٹرا جوتے اور میں اپنا ٹوتھ برش اور اپنا شیمپو اور اپنے میک اپ کا سامان لے کے ایک رخت سفر، یعنی جو آپ کے سفر کا سامان ہے وہ باندھ کے آپ نکل رہے ہیں. تو ایسی جرنی کو آپ اسلامکلی بھی ٹریولنگ کی ڈومین میں ڈالیں گے، اور اس میں پھر آپ نماز اپنی چھوٹی کر کے کمبائن کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیلی گھر سے نکل کے کالج جا رہے ہیں، اور آپ کا کالج ہی ساتھ والے شہر میں ہے، تو اس میں آپ ایکسٹرا کپڑے جوڑے اور ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور اپنی یوز کا سامان اور ایکسٹرا چیزیں، چپل وغیرہ نہیں رکھ کے لے کے جائیں گے، تو یہ سفر نہیں ہوگا. اسی طرح جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں ان کے لیے شیخو پورہ ساتھ لگتا ہے، اور اس میں بہت ساری فیکٹریز ہیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں شیخو پورہ میں، جو لاہور سے کمیوٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ان کا آفیسز ہیں وہ وہاں آتے جاتے ہیں. اسی طرح فیصل آباد جو ہے وہ قریب لگتا ہے لاہور کے. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی آ جا رہے ہیں تو پھر اس میں آپ نمازیں کمبائن کر کے شارٹ نہیں کریں گے، حالانکہ 1.5 2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. لیکن اگر آپ اپنا سامان باندھ کے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ ہاں جی اب میں گھر والوں سے خدافظ کر کے جا رہا ہوں 2 3 دن یا 1 2 دن، جتنے بھی دن کے لیے، لیکن میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو اس سفر کو، یعنی عرف کہتے ہیں آپ کے کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز کے حساب سے، وہ ایک سفر کہلائے گا. اس کیس میں آپ اپنی نمازیں اور جو باقی ساری جو کمفرٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی یہ سفر کی، وہ اویل کریں گے. لیکن جو ڈیلی بیسس پہ آنا جانا ہے، جس کو ہم کمیوٹنگ کہتے ہیں انگلش میں، اس میں یہ جو ایز ہے وہ لاگو نہیں ہوگی. نمبر 5 پوائنٹ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ نے نماز کے وقت کے بالکل آخری ٹائم کا انتظار نہیں کرنا تیمم کے لیے. اگر آپ کو نماز کے شروع میں یا نماز کے وقت کے درمیانی حصے میں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا، اور عنقریب پانی ملنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی نماز کو بالکل اینڈ تک ڈریگ کریں، اور بالکل آپ سمجھیں کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں تو آپ کہیں کہ اچھا پانی نہیں مل رہا تو میں جلدی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ والا کام نہیں کرنا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جینونلی مجھے پانی نہیں مل رہا، تو نماز کے ٹائم اگر ابھی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے باقی ہیں، آپ آرام سے تیمم کریں، اور اس کے بعد آپ نماز اپنی ادا کریں. لاسٹ پوائنٹ اس کے اندر
وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو اختلاف رائے ہوتا ہے یعنی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اور اجتہاد یعنی آپ کی پرسنل ججمنٹ، یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، یعنی بڑے بڑے لوگوں کے بھی اجتہاد غلط ہو سکتے ہیں۔ سو کسی کا بھی یعنی اگر کوئی بڑا علم والا بھی ہے تو اس کا اجتہاد میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی انفالویبل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جب بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو یعنی اختلاف رائے ہو یا اجتہاد میں غلطی کا اندیشہ ہو، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یو ریفر بیک ٹو قرآن اینڈ سننا، یعنی آپ قرآن اور حدیث کو دوبارہ ریفر کریں، اور آپ واپس اس کی طرف جا کے ایویڈنس چیک کریں کہ ہمارے پاس قرآن یا حدیث کے اندر کیا ایویڈنس ہے۔ اور اسی لیے جب ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں تو پھر ہم ایویڈنسز کو چیک کرتے ہیں۔ شروع میں جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹ آف نالج، ہم سارے جب بالکل بیسک لیول پہ ہوتے ہیں، تو ہم اپنی ایک جو بھی ہماری کنڈیشن ہوتی ہے اس کی، یعنی جو بھی سچویشن ہے اس کی رولنگ کو رٹ لیتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہوگا تو اس سچویشن میں ہمیں ایسے کرنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں، ایڈوانس اسٹوڈنٹ آف نالج بنتے جاتے ہیں، پھر آپ کو آپ کے ٹیچرز اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ کمپیئر کرنا سکھاتے ہیں کہ اگر یہ رولنگ ہے تو اس کے پیچھے یہ دلیل ہے، یہ رولنگ ہے تو یہ دلیل ہے، اور وہ دلیل قرآن یا حدیث سے آ رہی ہوتی ہے پرائمرلی، یا اگر وہاں پر ہمیں کچھ نہ ملے تو پھر obviously آگے صحابہ کا جو اجماع ہے اور باقی امت کے جو علماء ہیں ان کا اجماع، اور اس قسم کی ڈفرینٹ اور پھر ہمیں کیٹیگریز مل جاتی ہیں جہاں سے پھر ہم رولنگ کو چیک کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں کہ کون سی رولنگ جو ہے اس کو ہم نے پریفرنس دینی ہے۔ سو لہٰذا سب سے بیسٹ چیز یہ کہ جہاں پر بھی اختلاف ہو یا اجتہاد میں غلطی کا اندیشہ ہو، وہاں قرآن اور سنت کو واپس ریفر کریں اور پوچھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اور رجوع کریں اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو فرمان ہیں یعنی جو حدیث ہے اس کو چیک کریں، اور پھر وہاں سے پراپر ایویڈنس لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہی تھی کہ اگر جو مین مدعا تھا، مین پوائنٹ تھا اس حدیث کا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے تیمم کر لیا ہے اور نماز ادا کر لی ہے تو پھر آپ کی نماز ہو گئی ہے، اس کا ٹائم باقی ہو، آپ کو پانی مل جائے، آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران آپ کو پتہ چل جائے کہ پانی اویلیبل ہو گیا ہے تو پھر آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ وضو کریں اور دوبارہ سے وہ نماز جو آپ کا جو بھی آپ 4 فرض 2 سنت یا جو بھی پڑھ رہے تھے وہ اس کو آپ دوبارہ پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم حدیث نمبر 114 پہ۔ حدیث نمبر 114 ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد جو سفر کے بارے میں جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یہ والی آیت جو ہے اس کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب کسی شخص کو راہ خدا میں زخم اور گھاؤ لگے اور اسی حالت میں اسے جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کرنے کی صورت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ انہوں نے اس جو آیت ہے اس کی تفسیر جب ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص جس کو زخم آ جائے اور وہ جہاد، کیونکہ اوبیسلی پرانے زمانے میں صحابہ کرام وغیرہ جو ہیں وہ جب جہاد سے واپس آ رہے ہوتے تھے تو زخمی ہوتے تھے، اس کیس میں ان کو جنابت لاحق ہو جائے۔ جنابت لاحق کیسے ہو جائے؟ اکیلے بندے کو جنابت کیسے لاحق ہوگی؟ یعنی اگر بیوی ساتھ ہوگی تو وہ انٹر کورس ہوگا، لیکن اگر کوئی جو شخص ہے جو غازی ہے یعنی وہ جنگ سے یا جہاد سے واپس آ رہا ہے، اور اس کو اکیلے شخص کو کیسے ہو گئی، وہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا غسل والے چیپٹر میں پڑھا تھا، احتلام، ویٹ ڈریمز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور مردوں میں یہ کامن ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ رات کو کچھ شیطانی خواب اس قسم کا آ جائے کہ جس کی وجہ سے ویٹ ڈریم یا جو منی ہے وہ ڈسچارج ہو جائے، جس کو احتلام کہتے ہیں۔ سو اگر جنابت لاحق ہو جائے اور ایسے کیس میں اس کو یہ شک ہو کہ زخم آلریڈی ہے اور اگر اس کے اوپر غسل کیا، پانی ڈالا زخم پہ، تو مر جانے کا یا زخم کے مزید خراب ہونے کا ڈر ہو، تو ایسے کیس میں وہ تیمم پرفارم کر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اس آیت کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کی تفسیر میں یہ بات سمجھائی۔ سو یہ روایت دارقطنی، اس روایت کو یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو روایت دارقطنی جو ہیں انہوں نے موقوف قرار دیا ہے۔ موقوف کیا تھی؟ صحابی کا کال، ٹھیک ہے؟ موقوف اگر آپ کو یاد ہو تو صحابی کا کال ہے، اور بزار نے مرفوع حدیث کون سی تھی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور ابن خزیمہ اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، یعنی اسٹیٹس اس کا صحیح قرار دیا ہے، اور ابن بزار نے کہا ہے کہ یہ مرفوع ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور دارقطنی نے کہا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کال ہے، یہ ان کی اپنی ایکسپریشن ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ سوری، میں ایک سلائڈ جمپ کر گئی، یہ اچھا۔ اب اس جو یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے اس آیت کو لے کے، یہ انڈرسٹینڈ کس طرح کرنی ہے؟ اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ اس طرح کرنا ہے کہ
اگر کسی کو زخم لگا ہوا ہے، اب یہ کھلے زخم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کھلے زخم کی بات یہ ہو رہی ہے سب سے پہلے، یعنی کہ اگر کسی کو زخم ہے یا کوئی اسکن کی ایسی بیماری ہے جس پہ اگر پانی لگے گا تو زخم خراب ہونے کا، سڑنے کا، موت کا، یا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے کا، یا اس آرگن کے بالکل خراب ہو جانے کا خطرہ ہے، اس کیس میں تیمم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی۔ اب یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی، یعنی کسی کو زخم ہے یا اسکن لیجن ہے، اس میں آپ نے کس پرائیورٹی کے حساب سے دیکھنا ہے؟ تو سٹیپ نمبر 1 پہ اگر تو وہ زخم، لیٹس ازیوم کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر، جیسے ہم کچن میں کام کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیل وغیرہ کی کوئی چھینٹ پڑ جاتی ہے اور بہت بری طرح پڑ جاتی ہے، یا کوئی چیز ہانڈی چپک جاتی ہے، یا کپڑے استری کرتے ہوئے استری چپک جاتی ہے، تو ہم ہاتھ کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کی اگزامپل میں خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو ہاتھ جل گیا، ٹھیک ہو گیا، اب ہاتھ جل گیا، اگر تو ہاتھ بالکل ہلکا سا جلا ہے، اس طرح کہ اگر اس کے اوپر آپ وضو کا پانی یا غسل کا پانی پڑتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ آپ کو جلن ہوتی ہے، نہ آپ کو کوئی درد ہوتی ہے، یعنی ہلکا سا بالکل تھوڑا، جیسے کبھی ہوتا ہے نا فرائی کرتے ہوئے چھیٹے چھوٹے پڑ گئی ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہم اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیں تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اگر ہم وضو کرنا چاہیں یا غسل کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اس کیس میں پھر آپ نے اپنا وضو یا غسل میں پانی اس زخم یا جو بھی چھیٹیں پڑی ہیں، آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے، اس کے اوپر سے گزارنا ہے۔ یہ سٹیپ 1 ہو گیا، یعنی اگر فرسٹ کنڈیشن ایسی ہے کہ نقصان ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ اس جگہ کو دھوئیں گے، اگر وضو ہے تو وضو والی جگہ جو ہے، جو جتنا دھونا ہے وہ دھلے گا، اور اگر غسل ہے تو پھر سارے جسم پہ پانی پڑنا ہے۔ یہ اسٹیج 1 ہوگی۔ اسٹیج 2 کیا ہے کہ اگر وہ زخم جو جلا ہے خدا نخواستہ کسی کا، وہ بہت زیادہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، یعنی اگر اس پہ پانی ڈالیں گے تو درد ہوگی، جلن ہوگی، زخم سڑ جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو گیلے ہاتھوں سے مسح کر لیں تو ٹھیک ہے، یعنی پانی بہانے سے وہ زخم خراب ہو جائے گا، لیکن اگر ہم صرف جیسے سر کا مسح کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہاتھ گیلے کر کے ہم صرف ہاتھ گیلے سے اس جگہ پہ گزار لیں تو مسح ہو جائے گا لیکن زخم نہیں خراب ہوگا، تو ایسی کیس میں پھر آپ دھوئیں گے نہیں، آپ اس کو گیلے ہاتھ سے مسح کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سٹیج 2 ہے، زخم بہت ہائی لیول کا خراب نہیں ہے لیکن پانی گزارنے سے خرابی ہو جائے گی، بٹ آپ ہاتھ گیلا کر کے اس کو اگر وضو ہے تو وضو کے اندر، ہم نے سوچا، ہم نے ازیوم کیا تھا کہ ہاتھ پہ زخم ہے تو وضو کے اندر پھر آپ ہاتھ دھوئیں گے نہیں، یعنی اگر بازو پہ اوپر، آپ کی کلائی سے اوپر والی جگہ پہ ہے تو وہاں پر پھر آپ دھوئیں نا، آپ ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر وائپ کر لیں، مسا کر لیں۔ یہ سٹیج 2 ہو گئی۔ سٹیج 3 کیا ہے کہ بہت بری طرح جل گیا ہے، اور اتنا برا جل گیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر مسا بھی کریں گے تو وہ جگہ جو ہے نا وہ آپ کو مطلب وہ تنگی کرے گی، وہاں پانی ذرا سا بھی چھینٹا بھی پڑے گا تو بہت جلن ہوگی، تکلیف ہوگی اور سڑنے کا خطرہ ہے، وہ زخم سڑ جائے گا، تو ڈاکٹر نے آپ کو اسٹرکٹلی کہا ہے کہ اس کے اوپر بالکل پانی نہیں لگنا چاہیے۔ سو اگر ایسی سچویشن ہے کہ اس پہ مسا کرنا بھی بہت مشکل ہے تو پھر آپ صرف تیمم کر لیں، یعنی آبویسلی اگر وہ وضو والی جگہ ہے تو پھر بھی تیمم چلے گا، اور اگر غسل والی جگہ ہے، یعنی فی الحال ہم آئیڈیلی ابھی جو ہے وہ ہم وضو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر غسل والی جگہ ہے تو پھر تب بھی اس کے اوپر سے پانی نہ گزرنے دیں، پھر بھی آپ، کھلے زخم کی بات ہو رہی ہے، آپ تیمم کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ تیمم جو ہے وہ وضو کا سبسٹیٹیوٹ بھی ہے اور تیمم غسل کا سبسٹیٹیوٹ بھی ہے، تو اگر آپ کو جنابت ہے یا آپ نے پیریڈ سے فارغ ہوئے ہیں یا آپ کو نفاس سے فارغ ہوئے ہیں اور غسل کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کا بڑا زخم آ جاتا ہے جس کے اوپر پانی لگنے سے اس آرگن کا ڈیمیج ہو جانا، یا خدا نہ خواستہ زخم بہت اس پہ کیڑے پڑ جائیں گے، پس پڑ جائے گی، بہت برا خراب ہو جائے گا، یا ڈیتھ ہونے کا چانس ہے، تو اس کیس میں آپ پھر تیمم کر لیں، آپ اس کے اوپر بالکل پانی نہ لگائیں، آپ اس کو تیمم کر لیں، اور چاہے وہ وضو کے ریپلیسمنٹ میں کر لیں، چاہے وہ آپ غسل کے ریپلیسمنٹ میں کر لیں، یہ شریعت نے آپ کے لیے آسانی دی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کو سٹیجز ہیں کہ ہلکے زخم کے اوپر آپ پانی سے واش کر لیں، اگر تھوڑا زخم زیادہ ہے تو مسا کر لیں، اور اگر زخم بہت زیادہ ہے اور بالکل مسا کرنا بھی بالکل ممنوع ہے تو پھر آپ تیمم کر لیں۔ یہ کھلے زخموں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم بینڈیج یا پلاسٹر پہ نہیں آئے، یہ کھلے زخم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہاتھ یا کوئی چیز جگہ جلتی ہے تو اس کو ہم یوزلی بینڈیج نہیں لگاتے زیادہ، کیونکہ جب بینڈیج لگتی ہے تو اس میں انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ اس کو کھلا چھوڑیں، اس کو ہوا لگنے دیں، یہ سوکھے گا، یہ زخم سوکھ جائے گا ہوا لگ کے، ٹھیک ہو گیا۔ سو یہ آپ کی حدیث نمبر 114 ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ہم حدیث نمبر 115 پہ۔ حدیث نمبر 115 ہمارے پاس ہے جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا گٹ ٹوٹ گیا۔ اچھا، گٹ کیا ہے بیسیکلی؟ جتنا مجھے پتا ہے اردو میں گٹ جو ہے نا، یہ جو آپ کی ہتیلی ہوتی ہے، کلائی،
کلائی کی کسی ہڈی کو کہتے ہیں، جو یہ جو آپ کی کارپلز اور میٹا کارپلز وغیرہ، یہ جو جہاں پر اسپیشلی کارپلز جو میڈیکلی ہم کہتے ہیں، انگوٹھے کی بیس والی جو جگہ ہوتی ہے، یہ ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کی بیس جہاں پر کلائی جڑ رہی ہوتی ہے، اس جگہ کو گٹ کہتے ہیں. ایسا میرا پورا آلموسٹ 100%، 99.9% میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ انگلش میں دیکھیں تو فور آرم انہوں نے کہا ہے، تو فور آرم آبویسلی بازو کی جو فرنٹ شروع والی جگہ ہے اسی کو کہتے ہیں. سو انہوں نے کہا کہ میرا گٹ ٹوٹ گیا، تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا کہ اب میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پٹیوں پر مسا کر لیا کرو. اسے ابن ماجہ نے نہایت ہی کمزور اور ضعیف سند سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، ابن ماجہ میں ہے یہ، اور اس کی سند ضعیف ہے، یعنی یہ ضعیف حدیث ہے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حافظ ابن حجر ضعیف حدیث جو ہے وہ بغیر کسی پرپز کے نہیں ڈالتے، اور قطعی طور پہ ضعیف حدیث سے ہمارا مقصد حکم لینا نہیں ہوتا، صرف یہ کہ وہ آلریڈی کوئی اور رولنگ کہیں اور کسی اور حدیث سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے، یا کسی صحابہ کے کال سے، یا پھر ہمیں اسکالرس کے کنسنسس سے وہ رولنگ مل رہی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس لیے وہ اس میں کسی اور پیرا سے اپنی رولنگ ایڈ کرنے کے بجائے ضعیف حدیث ڈال دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے بلوغ المرام جو ہے وہ خود سے سیلف اسٹڈی نہیں کی جاتی. یہ وہ کتاب ہے جس میں ٹیچر سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی ہم نے اپنے ٹیچر سے پڑھی ہے، اور ہم پھر آگے جب پڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کو آپ لوگ بھی پالش ہو جائیں گے تو آپ بھی آگے اس کو پڑھائیں گے. سو بلوغ المرام جو ہے وہ خود سے نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اگر کوئی خود سے پڑھے گا تو اس کو کنفیوژن ہو جائے گی. انفیکٹ کوئی بھی حدیث کی بک خود سے نہیں پڑھنی چاہیے. بہترین بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیچرز کے ساتھ پڑھی جائے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے اس کا علم زیادہ ہوتا ہے، اور وہ پھر اس نے کیونکہ اپنے استادوں سے سیکھا ہوتا ہے، تو نیچرلی ایک یہ چین ہے. چیزیں اگر خود سے پڑھ کے اور خود سے سمجھنی ہوتی تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن آنے کے بجائے ہمیں ڈائریکٹ ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ قرآن دے دیتا، اور نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو نبی کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ نبی بھی سب سے پہلے اسلامک ٹیچر تھے. سو لہٰذا ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو حدیث ایڈ کی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو رولنگ ہے وہ ہمیں آگے پہنچانی ہے. بیسیکلی رولنگ کیا ہے، ہم اس حدیث سے بیسیکلی مسا کرنا ہے جو پلاسٹر کے اوپر اور بینڈیج کے اوپر، اس کی رولنگ پڑھیں گے. سو بیسیکلی اس کے اندر 6 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. 6 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر کہ پلاسٹر کیا ہوتا ہے. کسی کو اگر فریکچر ہو جائے تو آپ نے دیکھا نا گھٹنے پہ ٹانگ پہ پلاسٹر لگ جاتا ہے، یہ وہ والا پلاسٹر ہے. سو وائپنگ اوور پلاسٹر یعنی مسا کرنا پلاسٹر یا بینڈیج کے اوپر پرمیسیبل ہے، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو. یعنی اگر اب کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بازو پہ یا اس کی ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غسل نہیں کرے گا یا وہ وضو نہیں کرے گا، کیونکہ پاکیزگی تو آخری سانس تک ہمیں اپنے ساتھ، یعنی نماز تو معاف ہی نہیں کسی حالت میں. سو اس لیے ایسی سچویشن میں مسا کرنا چاہے وہ پلاسٹر ہو چاہے وہ بینڈیج ہو اس پہ جائز ہے. پہلی چیز آپ کو یہ سمجھ لینی ہے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ فریکچر ہو گیا ہے، اس کو پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، یا کوئی جیسے ایون موچ آ جاتی ہے اس میں بھی بینڈیج جو ہے وہ لپیٹ دی جاتی ہے ٹائٹ سی، تو ایسے کیس میں obviously وہ کیونکہ ہاسپٹل سے پھر بن کے آتی ہے، اس کو آپ گھر پہ بار بار کھول کے یا پلاسٹر کو کاٹ کے اتار نہیں سکتے ہر نماز اور اس کے لیے. سو یہ جو چیز ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے، تو اس میں پھر آپ اس کے اوپر سے مسا کریں گے. پہلی چیز ہی چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو. اور یہ ہم اوپن وونڈ کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں اوپن وونڈ جو تھا، جو کھلا زخم تھا، وہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھ لیا ہے. یہ ہم پلاسٹر اور بینڈیج، پٹی اور پلاسٹر کی بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی. سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک بات آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ جو خف ہے، آپ کو یاد ہوگا خفین والی جو تھیں اس میں ہمارا ایک ٹائم پیریڈ فکس تھا کہ جو ہم خفین پہ یعنی جو ساکس پہ مسا کرتے تھے اس میں ریزیڈنٹ جو تھا، مقیم یعنی جو شہر میں رہنے والا ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کا ٹائم پیریڈ تھا. یعنی وہ 1 دن 1 راتوں تک اپنے ساکس پہ وائپ کر سکتا ہے، مسا کر سکتا ہے. اور جو ٹریولر تھا یعنی جو مسافر تھا، وہ 3 دن 3 راتوں تک اپنے ساکس پر وائپ کر سکتا ہے. لیکن وہ رولنگ یہاں پلاسٹر اور بینڈیج پہ نہیں لگے گی، کیونکہ پلاسٹر اور بینڈیج 2 دن 3 دن ہماری اپنی فرمائش سے نہیں لگایا جاتا. یعنی زیادہ تر یہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی کے کیس میں چڑھایا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے جیسے پلاسٹر تو اکثر 2 2 3 3 مہینے تک نہیں کھلتا. تو یہ جو ٹائم لمٹ والی پرابلم ہے یہ پلاسٹر کے اندر یا بینڈیج کے اندر نہیں آئے گی. اس کو آپ نے خف والی 3 دن 3 راتیں اور 1 دن 1 رات سے مکس نہیں کرنا. جو پلاسٹر یا بینڈیج ہے اس کے اوپر وہ جب تک لگا رہے گا، جب تک میڈیکل اس کی نیڈ ہے تب تک آپ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ بات ہے. تھرڈ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بینڈیج نہیں ہے یعنی کھلا زخم ہے، وونڈ فریش ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی بات کر لی ہے، تو یہ کریں کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کے اوپر مسا کر لیں اور باقی ایریا کو دھو لیں.
یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کے بازو کے اوپر کوئی ایسا زخم ہے جو وضو کرنے میں پرابلم کر رہا ہے، اس کے اوپر سے پانی نہیں گزرنا چاہیے، تو آپ اس زخم کے اوپر مسا کر کے، اور باقی اگر بازو دھو سکتے ہیں، یعنی اس کی جو نچلی والی سائڈ ہے اور کونیوں وغیرہ والی سائڈ ہے، اس کو آپ دھو لیں، اور جو زخم والی جگہ ہے اس کو مسا کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ پورے بازو کا ہی مسا کرنے بیٹھ جائیں، کیونکہ باقی بازو پہ تو زخم نہیں ہے، تو زخم والی جگہ کے اوپر مسا کر لیں، اور باقی جو جگہ اس کے ارد گرد ہے اس کو آپ دھو لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد نمبر آپ کی آگی فورتھ جو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وضو آپ کر رہے ہیں تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو خفین تھے، یعنی ساکس والے جو تھے، اس میں شرط کیا تھی کہ وضو کر کے آپ نے خفین یا ساکس پہنے ہوں تو آپ اس پہ مسا کر سکتے ہیں، یہ فرض تھا، یعنی اگر آپ نے وضو کے بغیر ساکس پہن لیے تو آپ اس پہ مسا نہیں کر سکتے۔ لیکن پلاسٹر اور بینڈیج کے کیس میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ پلاسٹر اور بینڈیج کے کیس میں کیونکہ دیکھیں آلریڈی یہ کسی ایمرجنسی میں چڑھائے جاتے ہیں، تو آپ مریض کو یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے تم وضو کر کے آؤ پھر میں تمہیں بینڈیج چڑھاؤں گا تاکہ پھر ہم اس کو وائپ آف کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ جو بینڈیج ہے اور پلاسٹر ہے اس کے اوپر مسا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ وضو کی حالت میں اس کو چڑھوایا ہو، کیونکہ کوئی بھی شوق سے جا کے تو اس کو چڑھواتا نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں یہ پٹیاں یا پلاسٹر چڑھائے جاتے ہیں۔ سو اس کے اندر یہ پری ریکویزٹ نہیں ہے کہ آپ نے وضو یا جو ہے یا ایون غسل بھی کیا ہوا ہو، یا آپ کیونکہ ایمرجنسی میں یا ہو سکتا ہے کہ کوئی جنابت کی حالت میں ہو یا کسی خاتون کو پیریڈز ہو رہے ہوں اور ان کو پلاسٹر چڑھانا پڑے، تو اس میں پاکی کا پری ریکویزٹ ہونا ضروری نہیں ہے ان چیزوں میں، ٹھیک ہے، پلاسٹر اور بینڈیج کے اندر۔ نمبر ففتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی کو پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو آپ یہ کریں گے کہ اگر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو وضو آپ ریگولر کریں، اور جو بینڈیج ہے، یعنی اگر فار ایگزامپل کسی کی پاؤں پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ اپنا سارا وضو ریگولر کر لیں، اور پاؤں کے اوپر جو پلاسٹر ہے، کیونکہ پاؤں نے اوبیسلی دھلنا ہے، تو آپ پاؤں والی جگہ پہ مسا کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے خدا نخواستہ کسی کے بازو پہ اگر چڑھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا، باقی سارا اپنا وضو ریگولر کرے، اور بازو والا جو پلاسٹر ہے اس کے اوپر وہ مسا کر لے، بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ اچھا میں پھنس گیا ہوں میں کیا کروں۔ تو آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی بھی کسی کو اس طرح مسئلہ ہو تو آپ نے باقی سارا وضو، یا ایون غسل کے کیس میں بھی اگر کسی کو پلاسٹر چڑھا ہوا ہے ٹانگ پہ، اگر کسی کو گھٹنے پہ پلاسٹر چڑھا ہے تو وہ چیئر پہ بیٹھ کے باقی سارا غسل کر لے، اور اگر اس کا پاؤں باہر نکلا ہوا ہے تو وہ پاؤں کو بھی دھو لے، اور جو ٹانگ والے ایریا یا گھٹنے والے ایریا جہاں پلاسٹر ہے وہاں پر وہ مسا کر لے، یعنی باقی چیئر پہ بیٹھ کے اپنا ریگولر غسل وہ کر لے، اور صرف جو پلاسٹر والی جگہ ہے اس پہ وہ مسا کر لے۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ جو فرق ہے، جو بینڈیج کا فرق ہے ساکس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو ساکس ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم صرف اوپر والے حصے پہ وائپ کرتے ہیں، ہم نیچے والا حصہ ساکس کا مسا نہیں کرتے، لیکن جو بینڈیج یا پلاسٹر ہوگا اس میں صرف اوپر والے حصے پہ آپ نے مسا نہیں کرنا، اس کو آپ نے جیسے خدا نخواستہ اگر کسی کی ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھائے تو آپ نے دونوں ہاتھ لے کے اور پورے اس کی سرکمفرنس کا مسا کرنا ہے، یعنی پورے اس کے ارد گرد کا مسا کرنا ہے، صرف اوپر اوپر سے نہیں کرنا۔ کسی کے اگر بازو پہ ہے تو obviously بازو میں تو اب ایک بازو پہ چڑھا ہوا ہے، دوسرے دونوں آپ تو نہیں استعمال کر سکتے ہاتھ، لیکن ایک ہی ہاتھ سے آپ گیلا کر کے اس کو پورا وائپ کریں گے، یعنی آپ صرف اوپر سے نہیں اس کو مسا کریں گے، آپ اس کو نیچے سے یعنی گولائی میں اس کی پوری سرکمفرنس میں آپ اس کو مسا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرق کیا کیا ہو گیا کہ خفین جو تھے اس کے اندر ٹائم فکس ہے، لیکن پلاسٹر اور بینڈیج کے اندر ٹائم فکس نہیں ہے، وہ جب تک چڑھا ہوا ہے آپ تب تک مسا کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا ڈفرینس یہ ہو گیا کہ خف اور جو بینڈیج ہے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ خفین یا ساکس کو پہننے کے لیے آپ کو پہلے سے وضو کیا ہونا ضروری ہے، لیکن بینڈیج کو obviously کوئی جان بوجھ کے نہیں پہنتا، تو ایمرجنسی میں پہنائی جاتی ہے یا پلاسٹر بھی، تو اس کیس میں وضو کا ہونا یا ایون پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مجبوری میں وہ چڑھا دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو غسل کرنا ہے تو آپ غسل کر لیں، غسل بھی آپ باقی ساری جگہ دھو لیں، اور جس جگہ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اس کو آپ مسا کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور مطلب اس کے لیے پری ریکویزٹ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ آپ کا فرق ہے کہ جو خفین ہیں اس کے اوپر یا ساکس پہ جب ہم مسا کرتے ہیں تو ہم صرف اوپر والی سائڈ پہ مسا کرتے ہیں، لیکن جب آپ بینڈیج یا پلاسٹر پہ مسا کریں گے تو پھر آپ اس کی چاروں طرف سے اس کے اوپر مسا کریں گے، صرف اوپر اوپر سے مسا نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہو گیا. سو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر تو زخم کھلا ہے، اب ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کا زخم کھلا ہے اور وہ اس کے اوپر پانی بہا سکتا ہے، چاہے وضو کا پانی ہے چاہے غسل کا پانی ہے، اگر تو وہ بہا سکتا ہے، زخم کوئی ایسا مسئلے والا نہیں ہے، یا خدا نخواستہ اسکن کی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ساری بری بری بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو اگر تو ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس پہ پانی نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں لگنا چاہیے، تو وہ کیس نمبر 3 ہوگا. کیس نمبر 1 میں کیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے سے چھینٹے پڑے تھے، تھوڑا سا زخم ہے، پانی گزر بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کیس میں آپ اپنا ریگولر وضو یا غسل کریں گے. کھلے زخم میں سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی پھرنے سے زخم خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر آپ باقی ساری جگہ دھو لیں گے، چاہے وہ وضو ہے چاہے وہ غسل ہے، لیکن جو زخم والی جگہ ہے اس کو آپ مسا کر لیں گیلے ہاتھوں سے. اسٹیج نمبر 3 ہے کھلا زخم ہے، بہت سڑ گیا ہے، بہت پس پڑی ہے، بہت خراب ہوا ہے آلریڈی، آپ اس کے اوپر نہ پانی دھو سکتے ہیں نہ آپ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں. ایسے کیس میں پھر آپ تیمم کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ آپ نہ اس پہ پانی پھیر سکتے ہیں نہ آپ اس کو مسا کر رہے ہیں، اور زخم کھلا ہے، اس کے اوپر پٹی نہیں ہے، تو اس کیس میں آپ تیمم کر لیں. ٹھیک ہے، یہ کھلے زخم کی کہانی ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم کہ زخم پڑا، مسئلہ ہوا، لیکن اس کے اوپر پٹی لپیٹ دی گئی یا اس کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا گیا. اس کیس میں نہ آپ کو پہلے سے وضو ہونے والا ضروری ہے، نہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ٹائم فکس ہے. جب تک آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پٹی چڑھائی ہوئی ہے، خدا نخواستہ آپ کو نہیں، مطلب ایک ایکس وائی زیڈ جو بھی انسان ہے، اس کو پٹی چڑھائی ہوئی ہے، اس کو پلاسٹر چڑھایا ہوا ہے، تب تک اس کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں. آپ کا اگر وضو ڈیو ہے، باقی ساری جگہ پہ ریگولر وضو کریں، صرف جو پٹی یا پلاسٹر والی جگہ اس کو مسا کر لیں، اور اس کو پوری آپ نے چاروں طرف سے اس کے اوپر مسا کرنا ہے. اگر آپ خدا نخواستہ کسی کو غسل کرنا ہے تو وہ چیئر پہ بیٹھ کے یا جو بھی ایریا اگر بازو پہ ہے تو پھر وہ اس طرح سے وہ غسل کر لے، اپنا باقی باڈی کو واش کر لے، اور جو بازو والی جگہ یا پلاسٹر والی جگہ اس کو مسا کر لے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر امپورٹنٹ بات یاد رکھنی کہ صرف مسا جو ہے وہ اپنے چاروں سائڈ سے کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پری ریکوزٹ کوئی صفائی یا وضو یا غسل کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ میں نے آپ کو رٹوا دیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم حدیث نمبر 116 پہ. حدیث نمبر 116 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس کے سر پر زخم آیا تھا اور اسی حالت میں اس نے غسل کر لیا اور وفات پا گیا، کہ اسے تو تیمم کر لینا ہی کافی تھا، اپنے زخم پر پٹی باندھ کر مسا کرتا اور باقی بدن کو دھو لیتا. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے اس روایت کو ضعیف سند کے ساتھ ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کے راویوں میں بھی اختلاف ہے. سو یہ ایک اور حدیث ہمارے پاس ضعیف ہے. اگلی بھی حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس بس ایک آخری رہ گی. یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن امپورٹنٹ جو ہے میں اس میں جو سیکشن میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، دیکھیں اٹ وڈ ہیو بین انف فار ہم ٹو پرفارم تیمم، یعنی اس کے لیے کافی ہوتا کہ وہ تیمم کر لیتا. یہ جو لائن ہے یہ بیسیکلی ضعیف ہے. باقی سارا جو یہ واقعہ ہے یہ اوریجنل ہے، اس میں وہ ضعیف نہیں ہے، اور پلس جو باقی اس کے اندر رولنگ ہے وہ ضعیف نہیں ہے. صرف یہ لائن کہ اس کو زخم تھا تو وہ تیمم کر لیتا اور اس کے بعد یہ کرنا، یہ تیمم والی جو سیکشن ہے یہ ضعیف ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ روایت کر رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے آپ سمجھیں ایک طرح سے اٹینڈنس، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ وہ فلاں بندہ وہ فلاں بندہ، تو کسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ وہ کوئی شخص تھا جس کو سر پہ چوٹ آئی ہوئی تھی، اور سر پہ چوٹ آئی ہوئی تھی، اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ واپسی کا سفر کر رہے تھے، تو رات کے وقت جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر ان کو احتلام ہو گیا، یعنی ویٹ ڈریم آ گیا اور ان کو جنابت ہو گئی. اب صبح کے ٹائم ان کو نماز پڑھنی تھی، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اور سر پہ زخم بھی تھا، تو انہوں نے جو باقی اپنے ارد گرد ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ ایک تو سردی بڑی ہے، اوپر سے مجھے زخم بھی لگا ہوا اتنا، تو کیا کوئی ایسا چانس ہو سکتا ہے کہ میں تیمم کر لوں اور مجھے غسل نہ کرنا پڑے؟ تو اب جو ارد گرد کے لوگ تھے ان میں لیک آف نالج تھا، اور یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ لیک آف نالج کے ساتھ لوگ فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں کہ میرا خیال ہے. یعنی آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی کوئی نالج نہیں ہوتی، جو اسٹوڈنٹ آف نالج بھی نہیں ہوتے، مطلب بالکل ہی لے مین ہوتے ہیں، بٹ وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں ہر سٹوری میں اپنا پارٹ ڈالنا اور ہر سوال کے اندر جواب دینا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا. سو وہ ایون ایونٹس کے اوپر بھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، بہت ساری آنٹیز ہوتی ہیں، ہمارا تو اوبیسلی زیادہ پالا آنٹیز کے ساتھ ہی پڑتا ہے، جنہوں نے بغیر کسی نالج کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میرا تو خیال ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے میرا خیال والے جو لوگ ہیں، یہ دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے.
تو उन्होंने खैर बहरहाल पूछा कि भाई मुझे क्या मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि मैं गुसल ना करूं। तो वो जो जो और इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, गुसल तो तुम्हें जनाबत होगी, अब इसके बगैर तो तुम नमाज ही नहीं पढ़ सकते। और वो बेचारे जो हैं उन्होंने फिर ठंडे पानी से नहा लिया, गुसल जब कर लिया तो ज़ख़म जो है वो बहुत बिगड़ गया और उनकी मौत वाक़ हो गई। तो ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पता चली बात, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा इस पे नागवार हुए, उनको गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। यानी ये आप सोचें कि किसी शख्स को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, यानी उसके लिए कोई आसानी थी जो दीन में थी, लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं थी और वो रुखसत चाहता था, यानी उसको था कि कोई दीन में मेरे लिए इस हालत में आसानी हो, लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं थी लिहाजा उन्होंने उसके ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ आयद कर दी, फ़र्ज़ कर दी, और जिसकी वजह से वो मारा गया, कत्ल हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद ये हदीस फरमाई, इसका जो सेक्शन तयम्मुम वाला है वो ज़यीफ़ है, लेकिन बाकी सेक्शन जो है वो ठीक है। और बाकी सेक्शन जो है वो क्या है, उर्दू में मैं इसकी ट्रांसलेशन दोबारा आपको पढ़ती हूँ। अब हम तयम्मुम वाले अल्फाज निकाल के बाकी इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि दोबारा मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि इस शख्स के बारे में जिसके सर पर ज़ख़म आया था, इस हालत में उसने गुसल कर लिया और वफ़ात पा गया, तो इसे तयम्मुम और वफ़ात पा गया। अब तयम्मुम वाली जो लाइन है ना वो मैं काट रही हूँ, यानी मैं वो उसमें से रिमूव करके आपको पढ़ के जो रूलिंग वाली सेक्शन है वो सुना रही हूँ कि अपने जख्म पर पट्टी बांधकर मसा करता और बाकी बदन को धो लेता। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अब इसके अंदर रूलिंग हमें यहाँ से क्या निकलेगी, पहली चीज़ तो ये कि गलत इन्फॉर्मेशन देना बहुत बुरी बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा गुस्सा चढ़ा था, और आइडियली किसी को गलत बात बताने से बेहतर है कि अगर आपको भी उसका जवाब नहीं पता तो आप किसी इल्म वाले इंसान से पूछ लें, और पूछ के फिर अगर आपसे किसी ने पूछा और आपको उसका जवाब नहीं पता तो आप किसी इल्म वाले से पूछ के सही जवाब लेके फिर उस बंदे को बता दें, लेकिन गलत जवाब ना दें। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई किसी शख्स को जनाबत का मसला है या मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी है, यानी हद से अकबर है, और वो गुसल के लिए पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी आप समझें कि किसी को स्किन पे, कंधों पर बीमारी है, कोई या कंधों पे से स्किन जल गई है, या कमर पे कोई मसला है। तो अब कमर पे जो मसला है, क्योंकि कमर तो वज़ू के हिस्से में नहीं आती ना, वज़ू के अंदर तो हमने कमर के ऊपर कुछ नहीं करना होता। तो अब कोई ऐसा शख्स है जिसको या तो कोई खातून है जिनको पीरियड्स के बाद गुस्ल लेना है, या कोई निफास के बाद, जो बेबी की डिलीवरी के बाद खातून है, या किसी को सेक्सुअल इम्प्योरिटी जनाबत की हालत है, तो ऐसे केस में, और उसकी कमर पे ज़ख़म है, अब ऐसे केस में कमर वाला जो है वो गुस्ल नहीं कर सकता, लेकिन वो वज़ू कर सकता है। तो वो क्या करेगा बेसिकली कि वो तयम्मुम कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली कमर वाली जो जगह है उसके ऊपर वो अगर तो बाकी जगह पे धो के वो कर सकता है, लेट्स अज्यूम के बाकी सारी जगह धो सकता है, कमर वाली जगह पे वो मसा कर ले तो ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है ज़ख़म इस कदर बड़ा है, पूरी कमर पे, पूरी पीछे टांगों शांगों पे सारी जगह है, तो फिर इस केस में वो तयम्मुम कर ले, और वज़ू वाली जो जगहें अगर वो खाली हैं तो वो फिर नमाज का जब वक्त आए तो तयम्मुम से उसने अपनी जो मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी है वो उठा दी, यानी हद से अकबर से वो निकल आया। और उसके बाद उसने वज़ू के टाइम पे, क्योंकि उसके हाथ पाँव और मुंह जो वज़ू के एरियाज थे वो क्लियर हैं, वहाँ पर उसको मसला नहीं है, तो वो वहाँ पर वज़ू कर ले, उन एरियाज पे वज़ू कर ले। पॉइंट समझ आया आपको कि अगर किसी शख्स को गुसल की वाली जगहों पर दिक्कत है, कोई ऐसा मसला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारी है और वो गुसल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी किसी जगह पे पानी नहीं पड़ सकता, तो ऐसे केस में वो तयम्मुम कर ले। लेकिन अगर उसकी वज़ू की जगहें सही हैं तो फिर तयम्मुम करने से वो अपनी जनाबत या अपनी जो हद से अकबर की स्टेट है उससे बाहर आ जाएगा, और बाकी नमाज़ों के लिए वो अपना हर नमाज के लिए नहीं, मेरा मतलब जब तक उसका वज़ू चल रहा है, बाकी वज़ू की जगहें उसकी ठीक हैं तो वो वज़ू करता रहे। तो ये आपने सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करना है कि कौन शख्स, किसको ज़ख़म या किसको जो मसला है वो कितनी एरिया, बॉडी का कितने एरिया का मसला है, और अगर बहुत बड़ा एरिया का मसला है तो फिर तयम्मुम पे डाल दें उसको, अगर छोटा से एरिया का मसला है तो फिर देख लें ज़ख़म खुला है तो फिर वही जो हमने मसा या धोने या वो जो ऐसे स्टेज 1 स्टेज 2 देखी थी वो वाला है, और अगर जो स्किन की लीजन है या वूंड है वो ढका हुआ है, बैंडेज चढ़ी है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो फिर तो आप उसके ऊपर मसा सीधा सीधा कर दें। ठीक हो गया। नंबर 3, इसके अंदर हमें जो रूलिंग पता चलती है, जो मैंने आपको बता दी कि जो अंडरलाइन पार्ट था ये वीक था, लेकिन बाकी जो सिचुएशन है, ये जो स्टोरी है ये ओरिजिनल है, ये वाकई में ऐसा हुआ था। सिर्फ अंडरलाइन वाला जो पोर्शन था, यानी ऐसे केस में अगर किसी ने पट्टी बांधी है तो उसको तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से ये बेसिकली जो है अंडरलाइन वाला पार्ट जो है इसका ज़ईफ़ है।
لاسٹ جو اس کے اندر چیز ہے وہ یاد یہ رکھنی ہے، جو ایک اور فرق ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو ساکس یا خف ہوتے ہیں، یہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ آئی تھنک صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم ٹوائلٹ جاؤ یا تم سو جاؤ یا تم ایک اور انہوں نے کوئی چیز کی تھی، میرے مائنڈ سے بھی نکل گئی ہے، کہ ان چیزوں میں تمہیں خف اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم کو جنابت لاحق ہو جائے تو پھر تمہیں یعنی غسل کرنا پڑے گا، تو غسل کے لیے خف یا ساکس اتارنے پڑتے ہیں، آپ ساکس یا خف پہن کے غسل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آپ کا پلاسٹر والی چیز ہے، یہ جو بینڈیج اور پلاسٹر ہے، اس کے اندر آپ کو غسل کے ٹائم پہ اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کو اتار سکتے ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں دیر از نو چوائس کہ آپ اس کو اتاریں، وہ بینڈیج تو چڑھی ہوئی ہے، وہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، تو آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باقی سارے ایریا کا غسل کر لیں اور جو بینڈیج والی جگہ اس کے اوپر مسا کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہماری لاسٹ حدیث آ گئی، حدیث نمبر 117۔ حدیث نمبر 117 جو ہے چھوٹی سی حدیث ہے، آج ہماری کلاس بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ تیمم کرنے والا شخص تیمم سے ایک ہی نماز پڑھے اور دوسری نماز کے لیے نئے سرے سے تیمم کرے۔ اس کو دارقطنی نے بہت ہی ضعیف سند سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی ضعیف ہے، اور اس حدیث سے کوئی مطلب یہ ایک سمجھیں کہ آخری حدیث ہے جس میں ایک ریمائنڈر دے دیا گیا کہ تیمم جو ہے وہ وضو کا سبسٹیٹیوٹ ہے، لیکن ہر نماز کے لیے سیپریٹ تیمم کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہے، اس سے ہم اس کی یہاں سے کوئی ہمیں اس سے کوئی فقہی بینیفٹ نہیں ملتا، کیونکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ سو بیسیکلی یہ انہوں نے حدیث جو ڈالی ہے، ایک تو اس لیے ڈالی ہے کہ ہماری نالج میں آ جائے کہ اگر آپ کہیں پر بھی یہ حدیث پڑھیں جہاں پر ہر نماز کے لیے سیپریٹ تیمم کے بارے میں کہا جائے تو یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی نالج، میری اپنی نالج کے لیے ہمیں یاد ہو کہ ہم واٹس ایپ میں کسی گروپ میں پڑھیں یا ٹک ٹاک میں یا کہیں پر بھی سوشل میڈیا پہ پڑھیں کہ جی ہر نماز کے لیے تیمم سیپریٹ کرنا ہے، تو آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پرائمری چیز جو کنسرن ہے ہمارا اس حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف باب کو ختم کرتے ہوئے ایک ریمائنڈر دوبارہ دے دیا کہ جو تیمم ہے وہ وضو کا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہمارا الحمدللہ آج باب ختم ہو گیا، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خیر خیریت سے ہم نے یہ جلی جلی 2 دن کے اندر پورا باب کمپلیٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا لاسٹ چیپٹر ہوگا اس سیکشن کا، جو بک آف طہارہ ہے، ہماری بک آف پیوریفیکیشن ہے، یعنی کتاب الطہارہ جو ہے بیسیکلی یہ ہماری ختم ہو جائے گی الحمدللہ الحمدللہ، یعنی ہم نے نومبر میں سٹارٹ کی تھی، تو تقریباً ہمیں دسمبر، جنوری اور فیبرری 3 منتھس کے اندر ہماری یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم باب الصلاح اسٹارٹ کریں گے۔ اگلے ہفتے ہمارا جو ہے وہ پیریڈز والا ہے، جو جس کے لیے میں آپ کو آج بھی میں نے پوسٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ والا لیکچر آپ سارے سن لیجئے گا، تو آپ کے لیے اگلے ہفتے کی جو دونوں کلاسز ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا نچوڑ جو ہے وہ میں نے آج آپ کو پڑھا دیا ہے، جو میں نے ابھی لیکچر اس کے نیچے پوسٹ کیا ہوا ہے، یہ جب میں پوسٹ کروں گی تو اس کے نیچے جو لیکچر ہوگا وہ آپ نے سن لیا ہوگا، آئی ہوپ۔ سو باب الصلاح جو ہے، بک آف پریئر جو ہے، وہ تقریباً اس کتاب کا سب سے بڑا سیکشن ہے، اس میں ہمیں آئی تھنک 4 to 5 months یا شاید اس سے زیادہ بھی لگ جائیں، لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کیونکہ نماز ہے اوبویسلی، بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، تو انشاءاللہ اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، اور تاکہ ہم رمضان میں اپنی عبادت کو امپروو کر سکیں نماز کی احادیث کو پڑھتے ہوئے، اور اس کے فوائد اور اس کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کو پڑھتے ہوئے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے، جو پڑھا ہے اس کو سیکھیں، آگے لوگوں کو سکھائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، تاکہ ہم مر جائیں گے یہ جو لیکچرز ہیں جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں، انشاءاللہ جب تک یہ یوٹیوب پہ پڑے ہیں میری مرنے کے بعد، پتہ نہیں کتنے سال تک، جب تک یوٹیوب چل رہا ہے تب تک جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہی قبر میں روشنی کا ذریعہ بنائے گا۔ اسی طرح آپ بھی اپنے لیے اپنی قبر میں روشنی کے ذریعے کریٹ کریں، اپنے لیے مشعلیں کریٹ کریں، جو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں بھی کریں، اور جب وہ آگے روشنی پھیلائیں گے، کیونکہ آگے آگے جہالت بہت زیادہ آنے والی ہے، تو ایسی سچویشن میں ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کریٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ، کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔